मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारी यूनिवर्सिटियों में आज मैं एक डॉक्टर की क्लिप सुन रहा था, बड़ी ज़बरदस्त बात की उसने कहा पाकिस्तान में जो मैदे की बीमारियां हैं ना, मैदे की बीमारी, ये ज़्यादातर डिप्रेशन से, और ये बिल्कुल सही है। ये मैंने बड़े बड़े मैदे के स्पेशलिस्ट से सुना है। हमारे एक रिलेटिव का पेट खराब हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डिप्रेशन की दवा दी। मैंने कहा पेट खराब हो रहा है, दवा किसकी दे रहे हो भाई? डिप्रेशन की। खराब क्या हो रहा है? पेट। दिमाग किसकी दी जा रही है? खोपड़ी की। ये तो ऐसा ही हो गया, आपके घुटने में दर्द है और नाक की दवा दे रहा है डॉक्टर आपको। अबे भाई अजीब सा लगे, मुझे तो लग रहा है आप लोग शायद, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे ऐसे गौर से देख रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया ना, मैं बातचीत करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो मुझे रिस्पांस चाहिए ना आगे से। देखो आप गए, डॉक्टर साहब मेरे घुटने में दर्द है। एक आदमी हकीम के पास गया, कहने लगा कि मेरे ये फुंसी निकली हुई है, इसकी दवा दे दें। हकीम ने दे दी दवा। उसने कहा जी इससे क्या होगा? हकीम ने कहा कि ये फोड़ा बन जाएगा। उसने कहा मैं फुंसी के इलाज के लिए आया हूँ, तुम उसको क्या बना रहे हो? फोड़ा। तो हकीम ने कहा देखिए मेरे पास फोड़े की दवा है, फुंसी की दवा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ पहले ये फोड़ा बन जाए तो मैं फोड़े का इलाज कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ ये पहले क्या बन जाए? फोड़ा बन जाए, तो मैं इसका फिर इलाज करूंगा मैं। तो बात दफा ये भी होता है, डॉक्टर के पास जो है ना, उसको उस वाली बीमारी का इलाज आता है, ये वाला का नहीं आता। तो कहते पहले इसको शुगर होने तो फिर शुगर के इलाज हम करें। खैर ये ज़्यादा हो गई, लेकिन तो अब मुझे एक बात बताओ, आपका घुटना खराब है और डॉक्टर आपको दवा दे रहा है नाक की, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो वो हमारे रिलेटिव का पेट खराब और डॉक्टर ने दवा किसकी दी? खोपड़ी की दवा दी। तो मैंने कहा खराब पेट है, दवा खोपड़ी की, तो मुझे तो लगा कि डॉक्टर को खुद पहले खोपड़ी की इलाज की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर ने बताया कि भाई ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना, 90% पाकिस्तान में लोगों को पेट की बीमारी डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से है, जहनी तनाव। और ये हकीकत है, आपकी रात को नींद ना हो, आपको सुबह नाश्ते की भूख नहीं लगेगी, और आप नली निहारी और कबाब पराठे खा के गहरी नींद सो, सुबह दोबारा आपको तबीयत से भूख लगेगी। ऐसा नींद में, क्योंकि नींद में डिप्रेशन खत्म हो जाती है, बशर्ते कि नींद में सांस ना आ जाए। ऐसी डिप्रेशन यानी वो तो फिर और ज्यादा बढ़ने का खतरा होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रेस और डिप्रेशन है किस चीज की? आप कह सकते हो महंगाई की डिप्रेशन है कौम को, सियासी हालात की डिप्रेशन है। भाई महंगाई की डिप्रेशन तो गरीब को होनी चाहिए ना। जो गरीब नहीं है, जैसे सुबह नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर खाना भी मिल रहा है, रात खाना भी मिल रहा है, घर भी है उसके पास, दूसरी शादी की बातें भी करता फिर रहा है, पेट भरा हुआ है तभी तो बातें कर रहा है ना वो, और मेरे बयान सुन सुन के उसको मज़ा भी आ रहा है। गरीब को थोड़ी मज़ा आता है हमारा, वो तो और टेंशन में जाता है। तो फिर डिप्रेशन किस बात की है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को साफ? ये डिप्रेशन है दुनिया की मोहब्बत की। आप उस रेस में जीतना चाहते हो, आपको ये खौफ है मेरे फलाने दोस्त के पास कार, ऐसी बेहतरीन कार आ गई और मैं अभी तक पुरानी फटी पुरानी FX में घूम रहा हूँ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आपको ये डिप्रेशन है फला ने अपना ज़ाती घर बना लिया और मैं 10 साल से किराए के मकान में हूँ। आपको ये डिप्रेशन है फला बैरून मुल्क चला गया, बाहर उसकी जॉब लग गई और मैं अभी तक गुलशन मेमार में पड़ा हुआ हूँ, मुझे बाहर की कोई अच्छी जॉब मिल नहीं रही। एक लड़की ने एजुकेशन कंप्लीट की, उसका विजन था अमेरिका जाके पढ़ने का, उसको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला, उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए, डिप्रेशन में गई, बिल्कुल पागल हो गई। इतना पढ़ लिख के उसको यहाँ बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वो क्या हो गई? पागल। तो क्या उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई? बोलो ना क्या हो गया भाई? वो मुकाबला था ना, जो जिस दौड़ में हमने अपने आप को डाल दिया है कि मैं उससे आगे, मैं उससे भी आगे, मैं उससे भी आगे, हालांकि देख रहे हैं कि हमसे पहले लोग जो इस मुकाबले में शरीक थे वो कब्र के गड्ढों में, कब्र की खाइयों में पड़े हुए हैं। जीतने वाले का अंजाम भी कब्र की मिट्टी, हारने वाले का अंजाम भी कब्र की मिट्टी। तो टेंशन किस बात की ले रहा है भाई तू, जिसकी वजह से तेरा पेट खराब हो रहा है?
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. کیا ہو گیا بھائی ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا؟ اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا اس کو, ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وٹامن سی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں سے چھلکا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں بچوں کو, ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی, جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت, مہنگائی بربادی ہے, اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت, مہنگائی, بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہے, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی, ان لوگوں نے اتنی ترقی کی اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے اس سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا, تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے, لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری. پراٹھے بھی ہیں اس میں, ہمارے بیان سن سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیے. تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں, ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے. اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے, میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر, تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ اہم باتیں ہیں, وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں. جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے کہ یار ہم نے ماننا ہے, پھر بات کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ. پہلی بات, آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں, ایم ہی نہیں آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایم ہی آ گئے. ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نہ کسی نے پیدا تو ہونا تھا, تو اتفاق سے ہم پیدا ہو گئے. بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا, تو میں پیدا ہو گیا, تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. تو اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے, سروائیو کروں گا سوسائٹی میں, کھاؤں گا پیوں گا,
लाइफ को एंजॉय करूँगा, डब्बू खेलूँगा, स्नूकर खेलूँगा, पबजी खेलूँगा, उर्तुगल की सारी किस्तें पूरी करने की कोशिश करूँगा। उर्तुगल के अलावा भी इंटरटेनमेंट है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, गाने हैं, ये है वो है, सारे मज़े उड़ाने की कोशिश करूँगा। वो मुझसे आगे चला गया, मैं और उससे आगे जाऊँगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुनूँगा जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि स्ट्रगल, देखो फलां साइंसदान ने स्ट्रगल की थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फलां ने मेहनत की, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो मोटिवेशनल स्पीकर अपने हालात बताता है, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था लेकिन मैंने स्ट्रगल किया, आज दुनिया मुझे सुन रही है। एकदम आदमी जोश में आता है, ओहो ज़बरदस्त। वो हम बचपन में एक ड्रामा आता था, उसमें दिखाया कि एक बच्चे का विजन था पायलट बनना। उसने बचपन से ही ना स्ट्रगल शुरू कर दी, मैं पायलट बनूंगा, और वो बचपन से ही वो जहाज़ों को उसने वीडियोस भी वही देखता और ट्रेनिंग भी ली उसने। होते होते इंटरव्यू में कामयाब हो गया और उसका जहाज़ उड़ाने का पहला दिन था टाइम। तो उसको दिखाया कि वो बेचारा अभी फ्लाइंग के लिए जा रहा है और केले के कोई साहब कराची में केले का छिलका खा के फेंक दिया उन्होंने। हमारे यहाँ तो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की बदतमीजी आपको पता है होलसेल के हिसाब से पाई जाती है। उठाओ पार्सल करो, वो देखेगा। एक आदमी गंडेरी खाता हुआ जा रहा था, चूस के पीछे फेंक रहा था, दूसरा उठा के चूस रहा था ना उसको। इसने पीछे मुड़ के देखा, शर्म नहीं आती, कंजूस आदमी मेरी चूसी हुई गंडेरियों को चूस रहा है। उसने कहा कंजूस तो तू है, एक कतरा नहीं छोड़ रहा है इसके अंदर, एक कतरा नहीं छोड़ रहा है इसके अंदर। जवाब हमारे यहाँ हर आदमी के पास हर वक्त तैयार है। तो वो उसमें ये दिखाया कि वो जा रहा है बेचारा, पहला दिन है उसका, केले का कोई खा रहा था, उसने छिलका पीछे फेंका और इसका पांव आया और ये धड़ाम से गिरा और फ्रैक्चर हो गया और रिजेक्ट हो गया। ये भाई ये फ्लाई के काबिल नहीं। तो बताया कि एक आदमी की जरा सी मिस्टेक ने इसके सारे विजन की ऐसी की तैसी कर दी। छोटे बच्चे थे, हमने ड्रामा देखा, हमने कहा यार ये तो वाकई, ये तो देखो केले का छिलका कितनी बड़ी आफत है यार। लेकिन मैं ये सोचता था कि यार इस बेचारे का कसूर क्या है, केले के छिलके की कुदरत ने इसको इतनी बड़ी सजा क्यों दी है। उस वक्त हमारा तबलीग वालों से राब्ता नहीं था। फिर जब तबलीग में उठे बैठे तो खोपड़ी शरीफ में बात आ गई कि जहां केले के छिलके वाले की गलती है ना, इसकी भी गलती है। इसको विजन बनाना चाहिए था आखिरत। इसको क्या विजन बनाना चाहिए था, मैं पायलट बन रहा हूं क्योंकि मैं मुल्क का दिफा करूंगा, मैं जिहाद करूंगा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करूंगा। ये इस चीज को विजन बनाता, बन जाता तो भी कामयाब, नहीं बनता तो भी कामयाब। क्योंकि उसने केले का छिलका फेंक के गलत किया। लेकिन क्या हमेशा केले के छिलके से लोग रिजेक्ट होते हैं? ऐसा भी तो होता है, आप जा रहे हो, बारिश हुई, कराची में तो खंबे खुद बुलाते हैं आइए, इतना करंट होता है उसके अंदर। क्या यूरोप अमेरिका में हर शख्स अपने विजन में कामयाब होता है? वहां तो लोग केले के छिलके नहीं फेंकते। कितने लोग हैं अमेरिका, यूरोप में, जापान में, जो एक चीज को हदफ बनाते हैं, उस हदफ तक पहुंचने से पहले किसी को फालिज हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया। एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट नहीं था अमेरिका का जो अभी जिसका इंतकाल हुआ है, स्टीफन हॉक, उसका क्या हुआ था? वो कितना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले या आगे तरक्कियों की मंजिलें तय करने से पहले कौमे में चला गया। वो तो वहां के लोग बड़े थे, उन्होंने फिर भी उसको जो ना जरा से इशारों से ही उसको समझ लिया क्या कहना चाह रहा है ये। लेकिन कैरियर तो तबाह हो गया कि नहीं हो गया? उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उसका। दुनिया में हम देखते हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं कि ये स्ट्रगल, ये कामयाब। आपको उन लोगों की कहानियां सुना रहे होते हैं जो कामयाबी तक पहुंच चुके। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने उनसे डबल स्ट्रगल की, डबल मेहनत की, मगर वो कामयाबी के करीब भी नहीं पहुंचे, वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। तो पहली बात हमें कुरान ये बताता है कि तुम दुनिया में इत्तिफाक से बोलो नहीं आए हो, तुम्हें दुनिया में लाया गया है। लाने वाला कौन है? अल्लाह है, खुदा है, क्रिएटर है जिसने तुम्हें बनाया। खुद ब खुद नहीं हुआ ये। अब ये बात जिसकी खोपड़ी में नहीं आ रही ना, वो बर्बाद हो जाएगा आखिरत में। जिसकी खोपड़ी शरीफ में ये बात नहीं आ रही है, वो अपने दिमाग को भी देख रहा है, वो वफी अनफुसिकुम, अल्लाह की निशानियां भी देख रहा है सुबह शाम।
کہ کیسے انڈے سے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, کیسے اس میں چونچ بن جاتی ہے, کیسے آپ کو پتہ ہے جب 21ویں دن انڈے میں چوزا بنتا ہے نا تو اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے, اس تیز دھار کے ذریعے وہ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے اور توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور باہر نکلتے ہی وہ دھار ختم ہو جاتی ہے. اتنی زبردست مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ یہ کسی مینیجر کے بغیر ممکن ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے بھائی. ڈاروین نے ایک بات پھینک دی اور سب لوگوں نے کیا کر دیا, اس کو کیچ کر لیا. اس نے کہا یہ ایوالو ہوا ہے سب کچھ, یہ ارتقاء کے نتیجے میں ہوا ہے. ارتقاء میں اتنی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے یہ. اور یہ ارتقاء کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جاتا ہے ایک پانی کے قطرے میں. یہ کہاں سے ارتقاء ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے, ہمارا دماغ کروڑوں اربوں سال میں ارتقاء ہو کے یہاں تک پہنچا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں ہوتا نا, میں کہتا ڈاکٹر صاحب 9 مہینے میں بنا ہے, یہ کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنا ہے. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, اس میں قدرت نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کا کان, آنکھ, ناک, دماغ, دل, جگر بن رہا ہے. ماں پراٹھے کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. ماں دودھ پر پی رہی ہے, اس کو بھی خدا بچے کی آنکھوں میں, ناک میں, کان میں, دل, دماغ, جگر, ہر چیز جو ماں کھا رہی ہے اس سے بچہ بن رہا ہے, ایک ایک عضو بن رہا ہے. دماغ کی رگیں بن رہی ہے, اتنی باریک باریک رگیں, اور ایسے پائپ لائنیں کہ آپ ان کو لے جائیں چاند سے گھما کے نیچے لے آئیں. اتنی لمبی لائنوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا اللہ نے. اور ادھر بچہ پیدا ہوا, وہی ماں اب کھانا کھائے گی تو اس سے دودھ بننا شروع. دودھ کو دیکھو, بچے کی آنکھ کو دیکھو, بچے کی ناک کو دیکھو, کتنا ڈفرینس ہے ان تمام چیزوں میں. مگر اس پانی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ اس پانی کے ماں کے رحم میں جاتے ہی جو کچھ بھی ماں کھا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بچے کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دودھ کا ذریعہ بن رہی ہیں. وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ رہا ہے, اور بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ خدا کے بغیر, کسی بہترین دماغ کے بغیر یہ نظام, ڈاروین 100 مرتبہ بھی مر کے پیدا ہو جائے نا تو بھی اس کی یہ بات یقین کرنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پہلی بات تو میرے بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو. آپ گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں, ہر آدمی کو اوٹ پٹانگ جواب ہوگا. ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے, تو وہ کہتے ہیں both are made for each other, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. یہی کہتے ہیں نا, ڈائلاگ چل رہا ہے, ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں, بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے. میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں. اس کا مطلب وہ مرے گا تو تو فوراً مر جا بھائی, تو بھی جب اس کے لیے جی رہا تھا. تو یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے ہیں, کسی کے لیے بھی نہیں بنے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو 3 مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے.
کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے, لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟ جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف, تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں کو گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی, یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ جو وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیش کی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہے میں نے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا, کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرہ بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا, فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے, تو فرعون نے کیا کیا تھا, فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا, میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی, حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی, ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا, میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا, پیسہ آ جائے گا, کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے, ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے, میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے, ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا, اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا, اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها, یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے. آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو, نیوٹن, آئنسٹائن, یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا, ختم کرے گا, کیونکہ اس کی نظر, اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے, کما کے زیادہ لاتی ہے, تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے, تو نماز کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے, ایک ویژن ہے, تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا, نکال دیا اپنی زندگی سے, تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے, آپ کی صحت کی, آپ کی دولت کی, آپ کی ظاہری خوشیوں کی, آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی, آپ کو وہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا, اس کی باتوں میں مت آنا. آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے, دنیا سے بھی گئے ہم, دنیا سے بھی گئے ہم. تو پہلا, جلدی جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات, ایک ہدف دیا ہے, وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات, تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے, جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے. آپ
یہ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو، لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. اے لوگو، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی، جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا، اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں، اور خون سے ہم نے گوشت بنایا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا، اس کی آنکھیں بنائی، اس کی ناک بنائی، اس کے کان بنائے. جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے، اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے، وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے. دیکھو یہ تو سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ. آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے، پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے، وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے، لطیفے سنا رہی ہے. انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھو ایک ریاضی دان ہے، وہ کہہ رہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا، فوراً بتاؤ. اس نے ٹھک کر کے بتایا. آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا، بھائی وہی بالکل صحیح جواب ہے یار. پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3248، اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا. میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آنی نہیں. قرآن شریف میں تھوڑا سا آپ نے کیا کیا، ایک ریاضی دان سے پوچھا، کیونکہ سائنس کا دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سائنس تو نہیں کہتی، نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے، وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے. بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے، جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے، میں نے شہد کی مکھی، اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا، کھوپڑی چھوٹی سی اس کی، اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا. یہ اس کے کمالات ہیں. اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا. خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا، کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے. ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے، اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا، اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا، اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے، اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے، 37.5، اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے، نمی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے. مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی، وہ گھماتی ہے. آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں، پھر وہ انڈے دے گی، وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے، حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا. آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو، بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں، ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ، جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، غیبتیں سکھاتی ہیں، استغفر اللہ، یعنی نہیں سکھاتی اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ، بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے، بیٹا کچن ایسے صاف ہوتا ہے، شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے، بچوں کی ایسی، ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے وہ، اگر اماں سیکھی بھی ہیں. اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں سے معذرت خواہ ہوں ان کے آگے پہ. تبھی تو ساسوں کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے، تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی. یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا.
یہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا، تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پارسل کر رہی ہوتی ہے. جو تانے اس نے اپنی ساس، یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں. جو تانے ساسوں کو ملے ہوتے ہیں، بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں، وہ جب ساس بنتی ہے تو تانے آگے بہو پہ پارسل. اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی، بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے، آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے، یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں یہ ہے یوں ہے، اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے. آج کل ہو نہیں رہی ہے تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اماں نے سکھایا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے، 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش کرتی ہے، بیٹھتی ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کی ماں. اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے باسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھتی ہے، وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو پھر پتا ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے، اب تھوڑا سا ادھر سے، جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے، گھماتے ہیں نا تکوں کو. ابے ادھر سے جل رہا ہے، دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار، یہاں سے کباب بن جائے گا. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو، کتنا برا لگتا ہے. ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا، نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا. بھائی یہ بیان کے بعد دینا، بیان میں کیوں وہ کر رہے ہیں؟ بیان کے بعد سوالات دینا. تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے؟ وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ گھماتی رہتی ہے، گھماتی رہتی ہے، گھماتی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ 21 دن جب پورے ہوتے ہیں، وہ زردی اور سفیدی، نہ اس میں پر ہے، نہ رگیں ہیں، نہ دل ہے، نہ جگر ہے، نہ دماغ ہے، نہ چونچ ہے، نہ پنجے ہیں. وہ بھائی یہ کروڑوں سال میں، یہ ڈارون جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی ہے. کروڑوں سال میں ڈارون میرے پاس ہوتا، میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں، یہ کس دن میں بنی ہے؟ یہ کس میں بنی ہے؟ 21 دن میں بنی. اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی. اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا، آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کھربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے. 21 دن میں بنی ہے. اور 21ویں دن کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا مضبوط خول سے چوزا چوں چوں کرتا ہوا باہر آتا ہے. پہلے دن سے اس کو پتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے بھاگے گا. ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ ماؤ بلی کاٹے گی، ورنہ بچہ بلی کو کاٹ لے. ایک ایک چیز بچے کو سکھانی پڑتی ہے. بیٹا یہ پاپا ہیں تمہارے، بچہ تھوڑی لفٹ کرا رہا ہوتا ہے ابا کو. اماں 100 دفعہ سمجھاتی ہے ابا بھی کچھ ہوتے ہیں بھائی، ابا ہیں یہ. اگر میں لفٹ نہیں، استغفر اللہ، یعنی میں بھی لفٹ کراتی ہوں تو تم تو کراؤ، تم بھی لفٹ کراؤ. بعض دفعہ میں غلطی سے جھوٹ موٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، میرے زبان سے جھوٹا نکلنے والا تھا. میں لفٹ نہیں کرا رہی تو کیا ہوا، تم تو کراؤ نا. لیکن وہ ظاہر ہے غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے انسان کو. میں جیسے بیٹا عزت دے رہی ہوں تو تمہیں بھی اس کو ابا کو عزت دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے، وہ 21ویں دن اس میں ایک، کیونکہ وہ خول بہت مضبوط ہوتا ہے، چوزا تو پھنس کے ہلاک ہو جائے اس میں. وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے نا ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے. وہ اس تیز دھار سے انڈے کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے. توڑتے ہی وہ دھار کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اللہ اپنے کمالات بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. میں وہ ریاضی والے کی مثال دے رہا ہوں نا، ریاضی والے کی. آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ نے اس سے ریاضی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ اس سوال کا جواب ٹھک کر کے دے رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں ایسے تیز دماغ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ بھائی 848 ضرب 356 ڈیوائڈیڈ بائی 244 کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب ہے. آپ نے کیلکولیٹر دیا وہی جواب آ رہا ہے. 10-15 دفعہ آپ تجربہ کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرو گے یار اس سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب دے دے گا. یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پہ آپ کو سائنسی حوالوں کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی جب تک نیوٹن نہیں کہے گا، آئنسٹائن نہیں کہے گا، میں نہیں مانوں گا کہ ریاضی دان ہے. او بھائی ہم نے خود تجربہ کیا یار، جو سوال پوچھو اس کا اس کے پاس جواب ہے، اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، ان سے آپ کوئی بھی حدیث پوچھو فوراً صفحہ نمبر جب پوچھو جواب ملے گا. تو آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے بھائی ان سے تو جو حدیث پوچھو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر بتا دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیں بھائی، میں تو آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر کو، تو بڑی محنت چاہیے. میں پوری آیت پڑھ کے بتا دوں گا، یہ بتا دوں گا سورہ بقرہ میں، باقی آیت نمبر
اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کال کر لیں, نہیں بتائیں گے, وہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے, وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے کہ تم مجھ سے جب بھی اٹھاؤ یہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کون سی آیت نمبر ہے, ڈاکٹر صاحب تو نے کرنا کیا ہے آیت نمبر کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا, ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں, میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو, تمہیں پانی سے, پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, میں نے اسے خون بنا دیا, حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا, پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا. آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ گوشت. اسی گوشت میں آنکھ اگنا شروع, اسی میں کان اگنا, درخت اگتا ہے, شاخیں نکلتی ہیں, پھل نکلتے ہیں, ماں کے پیٹ میں انسان اگتا ہے باقاعدہ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع, دماغ, جگر, گردے, بلڈ کا سرکولیشن, پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سائنسدان آج تک نہیں فیصلہ کر سکے ہیں کہ بچے کے سینے میں پہلی دفعہ دل کیسے دھڑکا تھا. دیکھو میں نے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے اس کی, ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا, یہ جو پمپنگ کر رہا ہے, انرجی کے بغیر کوئی ورک ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ورک ایسا ہے جو پنکھا گھومے گا جب تک دھکا نہیں دے گا کوئی, یا بجلی سے آپ اس کو الیکٹران, بجلی میں الیکٹران چھوڑے جاتے ہیں نا, وہ جب الیکٹران موو کرتے ہیں تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کے وہ پنکھا گھومنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نیوٹن نے کیا ارشاد فرمایا تھا, جو چیز جہاں ہے جب تک اس کو چینج کرنے والی, اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے والا کوئی چینجر نہ ہو, وہ ہمیشہ وہیں کی وہیں رہے. تبھی تو کراچی میں سست لڑکے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پڑے تو اٹھ ہی نہیں رہے, کیونکہ کوئی ان کو حرکت دینے والا ابا ہی نہیں ہے. ہم سست پڑے رہتے تو ابا آتے تھے, ہم حرکت خود ہی ہو جاتی تھی نا, ہمیں پتا ہے کہ اب نہیں تو اب تھپڑ آئے گا, اٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اب اگلا کیا آئے گا, تھپڑ آئے گا. تو وہ تھپڑ کا خوف سے ایسی انرجی ملتی تھی, ہم کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل بچوں کو پتا ہے ابا تو تھپڑ مار ہی نہیں سکتے, ابا میں ہمت ہی نہیں ہے, مار ابا رہے نہیں نا, اب ان کو ویلیو نہیں دی آ رہی ابا کو گھر میں, بچہ پڑھا ہے تو پڑھا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا وہ. تو اب مجھے گورنمنٹ اداروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, صاحب سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے, تو انرجی کا مسئلہ ہے سارا. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا مثال دے رہا تھا میں, دماغ سے نکل گئی, نہیں وہ میں دل دھڑکنے کی مثال دے رہا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, دل جو ہمارا حرکت کرتا ہے, میں حرکت کروں گا, ہم روٹی کھاتے ہیں, اس سے انرجی آتی ہے تو میں چلتا ہوں, کیا خیال ہے؟ دل کو میں چلا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے, یا ماں کے پیٹ میں بچہ خود اپنے دل کو بولتا ہے چل بھائی؟ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا. پمپنگ کے لیے جب ہم موٹر بھی پمپنگ کرتی ہے نا, ادھر سے پانی نکالے گی, ادھر پھینکے گی, اس کے لیے موٹر کا پہیا گھومنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہیا کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر آئی اور خود بخود گھومنا شروع؟ آپ بٹن دباتے ہیں, اس کو بجلی ملتی ہے, کرنٹ ملتا ہے, وہ کرنٹ اس کے پہیے کو کیا کرتا ہے, اس کی بیلٹ کو گھماتا ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو دل دھڑکتا ہے, اس کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. دماغ سے کرنٹ آتا ہے جو دل کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. اس بجلی سے دل چلتا ہے. تبھی آپ نے بہت سے لوگوں کی بیٹری لگی بھی دیکھی ہوگی, ان کے دماغ سے کرنٹ آنا بند ہو گیا. ہمارے ایک دوست بیچارے کسی کے عشق میں, وہ معشوقہ پتلی گلی سے نکل گئی. وہ ہمارے ایک دوست تھے, کیا ہیں الحمدللہ, ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے, جوان آدمی. میں نے کہا بیٹری کیسے لگی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا, میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تھے, کمپنی کا میں بڑا مینیجر تھا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بڑا عشق کامیاب چلا, شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی, میں بے روزگار ہو گیا, کمپنی نے کسی وجہ سے نکال دیا. جب نکالا ہے تو میں نے میرا آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا کہ وسیم کی طرح میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے, میں تمہیں اس جیسا بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن گھر میں بٹھا کے میں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور وسیم کی طرح میرے پاس لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے, نہ مجھے پلکوں پہ گھومنا ہے, نہ مجھے دل میں, مجھے بنگلہ بھی چاہیے مجھے, تو اس کے لیے وسیم زیادہ سوٹیبل ہے. تو آج کل کا عشق معاشقہ جو چل رہا ہے نا کہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, اس کی یہ حد ہے.
محبت صرف اپنی اماں سے ہوتی ہے، ابا سے ہوتی ہے، صحیح بتا دوں، باقی صرف ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے، اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا، اور بیوی سے بھی ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں، تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے نا. دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے، تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے، وہاں پانی، وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں، اور چکی کو گھمانے کے لیے پانی اس کو پش کر رہا ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے. وہ تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی اب ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا. اللہ نے سورج کے چولہے کو، سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہے یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اتنا ایندھن اس میں، اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا، وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں، جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے، اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو موٹر چل رہی ہے، ادھر سے پانی نکل رہا ہے، پانی پریشر سے نکل رہا ہے، آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ، اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی بھائی، ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے، وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا، کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی، تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی، انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا؟ وہ میرا خیال ہے، میں اردو میں بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا، جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم جب میں نے بتایا نا، ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے ہیں کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو، تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی، ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین بنایا. اس شہد کی مکھی، کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ، فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ، یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں، وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا، دودھ تو دور کی بات ہے، دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے. اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین، وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا،
کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی، اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے، ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے، ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں، اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر، اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی کہ کوئی اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے، کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے، اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو، چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑیں گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے، اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا، جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی، وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا، وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو، وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے، ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا، اللہ خیر کرے۔ فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں، وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے، فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہیں، نہیں نکلے تھے تو ناکام ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی، اتنا دباؤ، وہ لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی، اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں، وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی۔ ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی، اگر بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے۔ مچھلی سمندر کی تہ میں، اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں، وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے، فطرت نے، کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے۔ یار اس کا مطلب قدرت، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہوا نا۔ تو وہ اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے۔ اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی، مچھلی پیدا کر دی۔ ہم نے کہا اصل میں یہ پانی یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے گلپھڑے ہیں، یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے باہر نے۔ اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی، جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی۔ 20 مخلوق ہیں، پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی، ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کچھوا ہمارے ایک رشتے دار شپ پہ تھے، انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ، انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے، سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے۔ جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا، یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں، جن کو پتا ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا، اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر، اب وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا، اب پتہ تھوڑی چلتا ہے سمندر میں جانے کے بعد۔ اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں۔ سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، وہ سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں، تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریز نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتا چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے۔ پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، سردیوں میں ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول، اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ، اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اللہ کہتے ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے، وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہیں، جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا، دوسرا آگے آئے گا، پھر
اگلے کا نمبر آئے گا. اور یہ پیچھے ہو, جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں, پہلے آگے والا کندھا, پھر آپ پیچھے والا کندھا, پھر یہ والا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں یہاں پہ میت اٹھا کے. ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ ہی, لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے. تو وہ جس کے پاس جاتا, بھائی میت اٹھاؤ, ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے, جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا. یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا, اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات, میری بات لمبی ہو گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ واقعہ میں آپ دیکھو, قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تم کو بنایا تھا, تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا. تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے, اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے.